मिला टाइम्स में खुश आमदीद। ईरान ने अरब देशों को बड़ी धमकी दी है। ईरान ने तमाम अरब देशों को कहा है कि अगर तुम लोगों ने ज़रा सा भी इजराइल और अमेरिका का साथ दिया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा और तुम हमारे एयर स्ट्राइक का निशाना बनोगे, तुम हमारे मिसाइल का टारगेट बनोगे और इजराइल की तरह तुम भी बख्शे नहीं जाओगे। दरअसल ईरान ने अरब देशों को धमकी दी है एक बड़े मामले में, क्योंकि जब ईरान ने इसराइल पर 1 अक्टूबर को हमला किया, 180 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने इसराइल पर दाग दिया, तो खुद इसराइल से यह खबर सामने आती है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का बयान रोते हुए सामने आया, जिसमें उसने कहा कि हमारी 70 साल तारीख में पहली मर्तबा किसी ने हम पर इतना बड़ा हमला किया है, हमारे ढांचा को, हमारे फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना नुकसान पहुंचा है, इससे पहले इतना बड़ा मिसाइल अटैक हम पर कभी नहीं हुआ। इसराइल ने लगातार इन खबरों को, अपने नुकसानात को छुपाने की कोशिश भी की, लेकिन इसराइल का नुकसान छुप नहीं सका, मीडिया में आ ही गया और धीरे धीरे आ भी रहा है। इसराइल ने यह भी कहा कि हम ईरान से बदला लेंगे, हम ईरान को माफ करने वाले नहीं हैं, और जब तक जिस तरह ईरान ने हमको नुकसान पहुंचाया है, हमको हमारे घर में घुसकर ईरान ने मारा है, उसी तरह अगर हमने ईरान को बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं पहुंचाया, उस वक्त हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं। 12 दिन का वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी तक इजराइल ईरान पर हमला नहीं कर सका है, और अब यह बात सामने आ रही है कि अरब देशों की मदद के बगैर इसराइल ईरान पर हमला नहीं कर सकता है। ईरान के पास इतनी ताकत और सलाहियत है, उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिस मिसाइल के जरिए ईरान ने सीधे सीधे इसराइल पर हमला कर दिया, इसराइल को नुकसान पहुंचाया। ईरान ने यह भी साफ लफ्जों में कहा कि हमने पिछली मर्तबा सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया था, आम शहरियों को टारगेट नहीं किया था, बल्कि मिलिट्री इदारों को नुकसान पहुंचाने का अज़्म बनाया था। इस वजह से किसी तरह की तबाही और बर्बादी इजराइल में नहीं हुई। हमने सिर्फ मिसाइल को टेस्ट किया था, हाइपरसोनिक मिसाइल को हमने आजमाया था कि वहां तक पहुंच सकते हैं या नहीं, आयरन डोम कंफ्यूज हो सकता है नहीं, आयरन डोम को हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल को नाकाम बनाने की सलाहियत है या नहीं, और हमारा तजर्बा कामयाब रहा। और इजराइल का जो दिफाई निज़ाम है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो हमारे मौजूदा हाइपरसोनिक मिसाइल को नाकाम बनाने में अभी नाकाम है, इसलिए हम कामयाबी के साथ अब इजराइल पर हमला कर सकते हैं। ईरान ने टेस्ट किया था, उसके बाद इजराइल ने कहा हम हमला करेंगे। अब इजराइल ने सबसे पहले कहा कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करेगा, न्यूक्लियर जो प्लांट्स है वहां हमला करेगा, लेकिन अब इजराइल इससे पीछे हट चुका है, क्योंकि इजराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं है, उसके पास ऐसे जहाज नहीं है, उसके पास ऐसे बम नहीं है जो ईरान के न्यूक्लियर पावर्स को नुकसान पहुंचा सके। हाल ही में खबर यह भी सामने आई कि ईरान ने न्यूक्लियर पावर को टेस्ट भी कर लिया है और जरूरत पड़ने पर वो इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। उसके बाद इसराइल की तरफ से खबर सामने आती है कि न्यूक्लियर पावर को तो इजराइल छेड़छाड़ नहीं करेगा, उस पर हमला नहीं करेगा। अमेरिका ने भी साफ कह दिया कि इस मामले में अमेरिका इजराइल के साथ नहीं है। उसके बाद इसराइल की तरफ से यह खबर सामने आती है कि ईरान का जो ऑयल रिफाइनरी सिस्टम है, या जो ऑयल का प्लांट से जहां से तेल निकलते हैं, उसका जो पूरा सिस्टम है, उसको इजराइल निशाना बनाएगा, लेकिन इजराइल के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि डायरेक्ट उसको निशाना बना सके, उसको टारगेट कर सके। यकीनी तौर पर इजराइल को ईरान के ऑयल सिस्टम पर हमला करने के लिए अरब देशों की मदद लेनी पड़ सकती है, और 4 अरब देश है जहां अमेरिका का एयर बेस है, जिसमें पहले नंबर पर सऊदी अरब है, दूसरे नंबर पर मुत्तहिदा अरब इमारात है, तीसरे नंबर पर कतर है और चौथे नंबर पर जॉर्डन है। और इन चारों मुल्कों की मदद से ही इसराइल ईरान पर हमला कर सकता है। इनकी मदद लिए बगैर इसराइल के लिए पॉसिबल नहीं है ईरान पर हमला करना, क्योंकि यहीं से एयर स्ट्राइक होगा, और जो मिसाइल इजराइल ईरान पर दाग सकता है, उस मिसाइल से ईरान का कुछ भी नुकसान नहीं पहुंच सकता है, एक मक्खी भी नहीं मर सकती है ईरान में जो मिसाइल इजराइल के पास है। तो यकीनी तौर पर इजराइल चाहता है कि वह एयर स्ट्राइक करे, लेकिन एयर स्ट्राइक के लिए डायरेक्ट इजराइल से उड़ना और ईरान में बम गिराना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए किसी न किसी इलाकाई ममालिक का एयर स्पेस इस्तेमाल करना होगा, या वहां मौजूद एयर बेस को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जहाज जाएगा तो फिर उसको वापसी के
کے لیے آئل چاہیے, تیل چاہیے, اس کے بغیر پاسبل نہیں ہے. اور آپ اس نقشہ کو سمجھیے کہ یہ ایران ہے, یہ تہران ایران کی راجدھانی ہے, اور اسرائیل سیدھے یہاں ہے. یہاں سے یہاں تک کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 2200 کلومیٹر کا ہے. ڈائریکٹ ایران اور اسرائیل کی سرحدیں نہیں ملتی ہے, دونوں ملک آپس میں بارڈر شیئر نہیں کرتے ہیں, تو یقینی طور پر ایران پر جو حملہ کرنا آسان ہو سکتا ہے, سب سے ایزی ہے ایران پر ایئر اسٹرائک کرنا, یہاں قطر سے یا یہ متحدہ عرب امارات ہے یہاں سے, یا پھر سعودی عرب سے, کیونکہ سعودی عرب اور ایران کا جو بارڈر ہے آپس میں تو نہیں ملتا, لیکن دونوں کے بیچ میں سمندر ہے, یہ خلیج فارس ہے جس کو پرشین سی آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ سعودی عرب ہے, بیچ میں پرشین سی ہے, ادھر ایران ہے, تو اس طرح دونوں کی سرحدیں ملتی ہے. بیچ میں قطر ہے, قطر کے سے بھی ایران کا بارڈر ڈائریکٹ نہیں ملتا لیکن نزدیک ہے. تو قطر کے ایئر بیس کو اگر استعمال کیا جائے تو اتنا پوسیبل ہے کہ جو جہاز اسرائیل پر حملہ کرنے, جو جہاز اسرائیل کا ایران پر حملہ کرنے جائے گا وہ یہاں سے تیل لے کر کے جا سکتا ہے, واپس لوٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن اگر ڈائریکٹ اسرائیل سے تیل بھرے اور ایران پہنچے تو پوسیبل نہیں ہے, اور اگر بم گرا بھی دیا تو اس کے پاس اتنا آئل نہیں ہوگا کہ واپس جا سکے. یقینی طور پر اس کو اپنا ٹینک فل کرنا پڑے گا قطر میں یا یو ای میں یا سعودی عرب میں یا عراق میں اپنا ٹینک فل کرنا پڑے, تو عراق میں پوسیبل نہیں ہے. تو ایران نے صاف کہہ دیا کہ ان 4 عرب دیشوں میں امریکہ کے ایئر بیس ہے. جارڈن جو یہاں نزدیک ہے وہاں امریکہ کے ایئر بیس ہے, اس کے بعد سعودی عرب میں امریکی ایئر بیس ہے, قطر میں امریکی ایئر بیس ہے, یو ای میں امریکی ایئر بیس ہے, اور امریکہ اپنے ایئر بیس کو یقینی طور پر اسرائیل کو استعمال کرنے کی اجازت دے گا. تو ایران نے ان عرب دیشوں کو صاف کہہ دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا 1 اکتوبر کو جیسے ہی ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا, اس کے اگلے دن ہی ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے قطر کا دورہ کیا, اور قطر پہنچ کر کے انہوں نے تمام عرب دیشوں کے وزرائے خارجہ سے, فورن منسٹر سے ملاقات کی, جس میں سعودی عرب کے فورن منسٹر بھی موجود تھے, قطر کے فورن منسٹر اور امیر تو موجود تھے, اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کے فورن منسٹر موجود تھے, مصر کے اور تمام عرب ممالک کے فورن منسٹرز وہاں موجود تھے. اور ان سب سے ملاقات کے دوران ایران کے صدر نے اسی بات کی یقین دہانی کروائی کہ اسرائیل اگر ایران پر حملہ کرتا ہے, وہ بدلہ لیتا ہے, انتقام لیتا ہے, تو اس موقع پر عرب دیشوں کو, ان تمام دیشوں کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اور کسی بھی طرح اسرائیل کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں. اس کے بعد اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ 2-4 دنوں کے بعد دوبارہ ایران کے وزیر خارجہ نے تمام عرب دیشوں کا دورہ کیا. انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا, قطر کا دورہ کیا, متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا, اور یہاں جا کر کے بھی انہوں نے تمام سربراہوں سے ملاقات کی, اور ان ممالک کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی کہ وہ اسرائیل کا, امریکہ کا ساتھ نہیں دینے والے ہیں. اسرائیل اگر ایران پر حملہ کرے گا تو نہ تو وہ اپنے ملکوں میں موجود امریکی ایئر بیس کو استعمال ہونے دیں گے اس کے لیے, نہ ہی وہ ایئر اسپیس کو, فضا کو استعمال ہونے دیں گے. اگر ان کے ایئر اسپیس سے اسرائیل کا کوئی بھی جہاز گزرتا ہے تو اس کو گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے, وہ اس کو مار گرائیں گے. اس بات کی یقین دہانی عرب دیشوں نے کرائی تھی, لیکن اس کے باوجود ایران کو عرب دیشوں پر بھروسہ نہیں رہا. ایران کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے عرب ممالک امریکہ کے دباؤ میں آ جائے, امریکی ایئر بیس وہاں موجود ہے, ان کو دھمکایا جائے. خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ لگاتار امریکہ کی طرف سے, وائٹ ہاؤس کی طرف سے عرب دیشوں پر دباؤ بنایا جا رہا ہے, ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ایئر اسپیس کو استعمال کرنے کی اجازت دے یا امریکی ایئر بیس کو استعمال کرنے کی اجازت دے. اس پورے معاملہ پر وہ ایران سے الگ ہو جائے, ایران کا بالکل بھی سپورٹ نہ کریں, بلکہ اسرائیل مشکل گھڑی میں ہے اور اسرائیل کا یہ تمام ممالک ساتھ دیں. ایسے میں ایران نے اب 2 ٹوک دھمکی دی ہے تمام عرب دیشوں کو, اور کہا کہ ہم نے تم لوگوں کو سمجھا دیا ہے کہ تم اسرائیل کا ساتھ نہیں دو گے, اور اگر اسرائیل کا تم ساتھ دیتے ہو, تمہارے ایئر بیس کو, ایئر اسپیس کو اسرائیل استعمال کرتا ہے ہمارے آئل سسٹم پر حملہ کرنے کے لیے, ہمارے کسی ملٹری ادارے پر حملہ کرنے کے لیے, ہمارے کسی پلانٹس پر حملہ کرنے کے لیے, تو اس کے رد عمل میں تمہارے ہاں جو آئل کا پورا انفراسٹرکچر ہے, جو آئل ریفائنری ہے, وہاں ہم تم پر حملہ کریں گے اور تم بخش نہیں جاؤ گے. اور یہ ممالک ہے جہاں بہت زیادہ تیل کی پیداوار ہوتی ہے. ایران میں بھی تیل کی پیداوار ہوتی ہے, سعودی عرب میں تیل کی پیداوار ہوتی ہے, قطر میں گیس کی زیادہ پیداوار ہوتی ہے, تیل کی بھی پیداوار ہوتی ہے, متحدہ عرب امارات میں بھی آئل اور تیل کی پیداوار ہوتی ہے, ادھر کویت اور دوسرے ممالک ہے. تو ایران نے ان تمام ملکوں کو سمجھا دیا ہے, صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ دیکھو تم چپ چاپ رہو, غیر جانبدار رہو. اگر تم نے جانبداری برتی, اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دیا, اور تمہارے سپورٹ کی وجہ سے, تمہارے تعاون کی وجہ سے اگر اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا, تو ہم اسرائیل پر بعد میں حملہ کریں گے, بعد میں اس سے بدلہ لیں گے, پہلے تمہیں ٹارگٹ کریں گے, تمہیں نشانہ بنائیں گے. اور یہ جو خبر آئی ہے, امریکہ کا اخبار ہے وال اسٹریٹ جنرل, وہاں سے خبر سامنے آئی ہے, پوری دنیا میں
اب یہ خبر چل رہی ہے، اسرائیل نے بھی، امریکہ نے، ایران نے، سب نے اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ ایران نے صاف صاف ان ملکوں کو دھمکی دی ہے۔ ویسے ابھی تک تو عرب دیش کا رویہ یہی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے، امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، بظاہر یہ لوگ چپ چاپ ہیں یا کہیں نہ کہیں ایران کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے سعودی عرب اور دوسرے عرب دیشوں سے یہ خبر آئی تھی کہ وہ اسرائیل کا ساتھ نہیں دینے والے ہیں، وہ ایران کے خلاف اپنی سرزمین کا استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی اگر دور دراز کوئی ملک ہے وہ ایئر اسٹرائک کرنا چاہتا ہے تو جو نزدیکی ملک ہوتے ہیں یا جس ملک سے بارڈر ملتا ہے اس کی مدد لی جاتی ہے۔ جیسے 2001 میں جب افغانستان پر امریکہ کو حملہ کرنا تھا، بموں کی برسات کرنی تھی، تو امریکہ نے پاکستان کی مدد لی، پاکستان کا سہارا لیا اور پاکستان کی مدد سے افغانستان پر امریکہ نے بمباری کی۔ اگر پاکستان امریکہ کا ساتھ نہیں دیتا تو افغانستان کی تباہی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بھی اسرائیل یہی چاہ رہا ہے۔ تو یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ اسرائیل اپنے دم پر ایران کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اور اس لیے اسرائیل میں ابھی تک ہنگامہ بڑھتا ہے، کھلبلی مچی ہوئی ہے، لگاتار میٹنگ کا دور جاری ہے، وار کیبنٹ کی میٹنگ چل رہی ہے کہ کیسے اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا، کس طرح کرے گا، کہاں کرے گا۔ دھمکیاں تو خوب دی جا رہی ہے لیکن ابھی تک اسرائیل کوئی فائنل نتیجہ اخذ نہیں کر سکا ہے، اور اب پورا اسرائیل کا جو دار و مدار ہے انہی مسلم دیشوں پر ہے، اور ان مسلم دیشوں نے صاف منع کر دیا ہے۔ اس نقشے میں بھی سمجھے کہ پورا کا پورا ایران ہے، اور ایران جو ہے بہت بڑا ہے، اس کے بعد یہ متحدہ عرب امارات ہے، یہ قطر ہے چھوٹا سا، سعودی عرب بھی بہت بڑا ہے، بیچ میں یہ گلف یہ پرشین سی ہے۔ تو انہی ممالک کے ایئر بیس یا فضا کو استعمال کیا جائے گا۔ ادھر ترکی کے ذریعے بھی ایران پر اسرائیل حملہ کر سکتا ہے کیونکہ لبنان کے بعد یہ پورا سمندر ہے، پھر ترکی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ترکی بھی اپنی سرزمین کو یا اپنے ایئر اسپیس کو ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے کہ اگر اسرائیل نے ترکی کے ایئر اسپیس میں گھسنے کی کوشش کی یا ذرہ برابر بھی اس نے خلاف ورزی کی تو ترکی کا جواب بہت سخت ہوگا۔ رجب طیب اردوغان نے یہ بھی کہا تھا ایران نے صرف دھمکایا ہے، ڈرایا ہے تو پورے اسرائیل میں تہلکہ مچ گیا ہے، ڈر اور سناٹا ہے، اور ہمارا جو حملہ ہوگا تو وہ پورے اسرائیل کو تباہ کر دے گا۔ یہ ترکی کا بیان سامنے آیا ہے، اور یقینی طور پر یہ بات جان لیجئے کہ پورے عالم اسلام میں، مسلم ورلڈ میں 3-4 ملک ہی ایسے ہیں جن کی آرمی بہت مضبوط ہے، یا جن کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بہت مضبوط ہے اور ان پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلے نمبر پر پاکستان آتا ہے، اس کے بعد ایران اور ترکی ہے۔ تو ترکی اور ایران کا بھی جو دفاعی نظام ہے، ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے مضبوط ہے، ان کی جو آرمی ہے وہ قابل بھروسہ ہے، آپ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ تو اسرائیل کے لیے ڈائریکٹ حملہ کرنا پوسیبل نہیں ہے۔ یہ سیریا عراق اسرائیل کی جو سرحد ہے وہ یہاں سیریا سے ملی ہوئی ہے، ادھر لیبنان سے ملی ہوئی ہے، یا ادھر جو اسرائیل کی سرحد ہے وہ جورڈن سے ملی ہوئی ہے، بقیہ ان ممالک سے نہیں ملی ہوئی ہے۔ آپ یہاں بھی سمجھیے کہ یہاں ایک طرح سے ایران ہے، ادھر اسرائیل ہے، اور بیچ میں اتنا بڑا ایریا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی نیند اڑی ہوئی ہے، اسرائیل پریشان ہے کہ کیسے حملہ کرے، اور کوئی بھی راستہ نہیں بن پا رہا ہے۔ عرب ملکوں پر امریکہ کے ذریعے دباؤ بنایا جا رہا ہے، لیکن ایران نے اب کھل کر کے عرب دیشوں کو دھمکی دے دی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ عرب دیشوں کا رویہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا عرب دیش ایران پر حملہ کے لیے اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ اس کی باتوں میں آ جائیں گے۔ یہ عرب دیش اپنی سرزمین کو، اپنے ایئر اسپیس کو ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اپنی رائے ضرور لکھیں اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ہمیں فالو کر لیجئے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔